गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाश्ता किया आपने? नहीं, आपने किया नहीं, नाश्ता? नहीं। आपका नाश्ता यही ग्रीन टी? फिलहाल ग्रीन टी है, बट नाश्ता करूँगी अभी तो बहुत सुबह का वक्त है, तो हाँ। 9 बजे भी नाश्ता हो सकता है। लेकिन आई थिंक सुबह उठ के नाश्ता पहले करना चाहिए, फिर काम दिल नहीं दूजा करता होना बाज़ औक़ात चाहिए। कुछ वो लोगों कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा, मैं कहती हूँ पता नहीं हर कोई डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। हाँ, इंसान मतलब तो नॉर्मली एक चीज उसमें चल रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत कि सारे different इंसान ऐसे तरीकों जो से कि चलते सुबह हैं। उठ के उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता। आई एम वन ऑफ देम। ये तो मुझे होता थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे चाहिए होते हैं। 2-3 घंटे के बाद आई कैन ईट। हाँ, एक नस्ल ऐसी है जो कि बचपन से ऐसे कर रही है कि नहीं खाते। होते ऐसा नहीं होता कि सोते हुए भी खाओ, उठते हुए भी खाओ। अपने स्टमक को भी थोड़ा रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अग्रीड। सोते वक्त तो नहीं कोई खाता वैसे, मतलब नहीं कुछ सोने लोग से ऐसे पहले। खा भी रहे होते हैं। सोने से पहले, नहीं सभी कुछ लोग होते हैं ना, एकदम बीच में आंख खुलते हैं, भूख लगती है, कुछ खाते हैं, मंचिंग करते हैं, फिर सो जाते है हैं। ना? वो कुछ जो, होता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं जो मिडनाइट स्नैकिंग। मिडनाइट स्नैकिंग, हाँ ये हो रही होती है। मैं अपनी बेटी से इस मामले में ना बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ कि मत किया करो ऐसे, बिकॉज जब मैं रात को उसे सुलाता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ अब तुमने नहीं उठना और कुछ नहीं तुम खाने जाओगी। तो जब मैं सुबह उसके पास वापस पहुँचता हूँ उसे उठाने के लिए, उसके बेड के राइट और लेफ्ट में ना मुझे रैपर्स भी नज़र आते हैं, मुझे दूध के पैकेट भी नज़र आते हैं, क्योंकि वो कहती है बाबा मुझे भूख लग रही थी। सो दिन भर वो उस तरह से नहीं खा रही होती, बट रात को उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती। तो यू नो, आपने सही कहा सभी, हर बंदे की जो बॉडी डिफरेंट तौर पे ऑपरेट कर रही होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो आपकी बॉडी है ना, फिर वो बताती है कि आपने क्या किया अपने साथ। सही बात है तो बेहतर यह है कि आप नाश्ता तगड़ा करें, हैवी नाश्ता करें, बादशाहों की तरह करें। और ये जो जैसे रात का खाना है ना, ये और जैसे हमारी सेहत हो चुकी है ना, बिल्कुल। शुएब यकीन जाने मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, उनको मतलब ये कंप्लेन आजकल है कि बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो वो Yes. अपना ब्लड टेस्ट खुद से करवा लेते हैं। यस, जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, या उनको आयरन की डेफिशिएंसी है, या उनका विटामिन डी कम है, या विटामिन उनका डी तो कम ही कम है। B12 कम है। Yes. विटामिन डी इसलिए कम है क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी इतनी है जिसमें एक्सपोजर नहीं होता हमारे सन का। बट सिर्फ सन ही तो सोर्स नहीं है, खाना पीना एंड ऑल दैट। जैसे B12 की हम बात करें, उसमें गोश्त नहीं खा रहे होते आजकल बड़ा यंगस्टर्स, गोश्त में हम वैसे नहीं B12 खाते होता हैं है ना, B12 होता है उसमें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस तरह के खुराक जो है वो लेना शुरू कर दें। और अगर ज़ाहिर है एक्सपोजर नहीं होता, जो विटामिन डी की बात करी हूँ, सप्लीमेंट्स लें एटलीस्ट। हाँ, लेकिन सबीन उसमें भी ना, जो आपने कहा ना कि और भी सोर्स हैं, बट स्टिल वो जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो बहरहाल है। उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप वो जो बिल्कुल सुबह की जो पहली किरणें, जो कि उस तरह से अब गर्मी नहीं होती, सो आप वो लें, लाजमी लें, अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करें सन से। ये ज़रूरी है कि आपने 10 बजे के बाद एक्सपोजर लेना है, उसके बाद तो वैसे ही आप नहीं ले सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो सूरज की पहली किरणें हैं वो आपने लेनी है। ये सारा जो हमारा सिस्टम हमने ख़राब किया हुआ है ना सोने जागने का, ये बेसिकली है बुनियादी वजह हमारी इस हेल्थ की। बिल्कुल तो जी। अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपने टाइम पे उठना है, टाइम पर खाना है, अच्छा खाना है और अपना ख्याल रखना है। तो ये तो हमने कर ली बात अपना ख्याल रखने से मुताल्लिक। बिल्कुल जी। तो आज प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हम याद करेंगे मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को, किस तरीके से उनके खिदमात रहीं, स्पेशली बरसगीर की ख़वातीन के लिए, कि कैसे वो आज़ादी हासिल कर सकती हैं। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और किस तरह से क़याम पाकिस्तान के वक्त उन्होंने तमाम ख़वातीन को एम्पावर्ड रखा, कैसे उनको मुतहर्रिक रखा, और कैसे आज़ादी हासिल करने के बाद भी उन्होंने ख़वातीन को किस आगे एम्पावर किया, कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद की, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया ओवरऑल, और कैसे अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना चली और किस तरह से उनको सपोर्ट किया। तो आज हम मिलकर उनको याद करते हैं। बिल्कुल, अब हम बात करें ना सबीन उनकी, और जिस तरह बड़ा दुरुस्त कहा कि ख़वातीन को जिस तरीके से उन्होंने एम्पावर किया, और पाकिस्तानी ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर जब हम एग्जांपल सामने रख रहे होते हैं तो शी इज़ वन ऑफ दोज़ एग्जांपल्स जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, कि जिन्होंने जिस तरीके से ख़वातीन की तंजीम की बुनियाद रखी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया और ख़वातीन को जदोजहद करने में एक रास्ता दिखाया। और आज ही के दिन 1967 यानी पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद खालिद हकीकी से जा मिली, और कराची ही में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल पहलू में आसूदा खाक हैं। आज हमने सोचा कि उनसे मुतालिक बात भी करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, जो हमारे लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है,
ہم ان کی بات کریں, مسلسل کریں, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو آج ہم نے سوچا کہ چونکہ آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے, تھوڑی سی بات ہم ان سے متعلق کرتے ہیں. آپ بھی ان سے متعلق کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنی چاہیے, بیکاز اٹس آل ڈیجیٹل ورلڈ ناؤ, تو ڈیجیٹل اسپیسز کو یوٹیلائز کیا کریں, پوری دنیا کو بار بار بتانا کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں, انہوں نے ہمیں روڈ میپ دیا تھا. میں بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. ایسی طرح بہت سارے ہمارے جو بچے ہیں ان کا بھی, ہمارے ینگسٹرز بھی ہوں گے, ان کی بھی بہت ساری یادیں ہوں گی. جس طریقے سے اسکول کے پرسپیکٹیو سے ہم بات کریں, ٹیبلو ہوتا تھا, سو اس میں مجھے یاد ہے کہ میں 2 سے 3 مرتبہ اسٹل ریممبر میں فاطمہ جناح بنی تھی, کیونکہ ان کے کردار کو جس طرح دکھایا جاتا تھا تو وہ ان کے بارے میں پھر جتنا پڑھتے تھے ایک کریکٹر میں ڈھل جاتے تھے, سو وہ بڑی ایک امپاورمنٹ آپ کو فیل ہوتی تھی. اور جو ان کا ایک اسپیسیفک اٹائر تھا, ان کا ایک اسٹائل تھا, وہ جو غرارہ ہوتا تھا, وہ جو ایک شرٹ ہوتی تھی, دوپٹہ, اینڈ دین وائٹ کلر, سو وہ ایک جو اسٹائل تھا وہ بھی کاپی کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بڑی گریس ہوتی تھی. جو پتہ نہیں, شاید میں اپنی امی سے ویسے اس دن پوچھی کہ جو میرے ٹیبلو کے کپڑے ہوتے تھے وہ کہاں پر ہیں, سنبھال کے رکھے ہوئے انہوں نے. I don't know, مے بی شاید کہیں نہ کہیں ہو, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, بٹ لیٹس سی, آج میں کوشش کروں گی کہ میں نکال. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. ایسے اسکن کیئر کرنی ہے آپ نے, ایسے دھوپ سے بچنا ہے آپ نے, گلاسز لگائے رکھنی ہے ایسے, بلکہ لوکنگ کول. ایک تو آپ کول لگیں گے, مجھے کچھ دکھ نہیں رہا, I'm just trying to نہیں یہ تو پراپ ہے نا سبین. اینی ویز جی, آج ہم بات کریں گے اسکن کیئر روٹین کی. اوکے فائن, آپ کی گلاسز زیادہ پیاری لگ رہی تھی, میں نے سوچا ذرا زیادہ دکھا دیا جائے. سو یہ جو موسم گرما ہے, خاص طور پہ آج ہم مانسون کی بات کریں گے, اور اس میں کیسے اپنے اسکن کیئر روٹین کو فالو کرنا ہے, سن اسکرین, سن پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے. آج ذرا سمجھتے بھی ہیں اس کو کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی یو وی ریز, وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں, وہ خطرناک ہوتی ہیں ہماری اسکن کے لیے. سو کیا کرتی ہیں وہ, پلس نارتھ ٹو ساؤتھ اسکن کیئر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم اکثر یہ سوچ رہے ہیں جی پہاڑوں پہ جا رہے ہیں وہاں تو موسم اچھا ہوگا, وہاں اسکن کیئر کی شاید روٹین نہیں فالو کرنی پڑے گی. ہر شخص کی اسکن کیئر ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا فلانے کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے تو مجھے بھی یہ چیز سوٹ کرے گی, فلانا یہ چیز نہیں لگاتا تو مجھے بھی نہیں لگانی چاہیے. لیکن سن اسکرین سب کو سوٹ کرتی ہے. ہاں سن اسکرین لیکن کون سی لگانی چاہیے, کیونکہ ایکنی پرون اسکن والے ہیں ان کی ایک ڈفرینٹ اسکن ٹائپ ہے, ڈرائی اسکن ان کی ایک ڈفرینٹ اسکن ٹائپ ہے, کمبینیشن ڈفرینٹ ہے, تو کس طرح سے انتخاب کیا جائے سن اسکرین کا وہ ضروری ہے. اچھا شعیب, یہ جو مانسون کا موسم ابھی ہم انٹر ہو کے مانسون میں چل رہے ہیں, بارشیں کم ہو رہی ہیں لیکن مانسون میں وہی کہہ رہی ہوں, پتہ ہی نہیں چل رہا مانسون ہو رہا ہے. بڑے اس بار وہ النینو کا افیکٹ بھی ہے نا سبین, تو اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بارشیں کم ہوں گی. صحیح. تو خیر مانسون میں جو چپچپا پن ہے اسکن پہ, یہ کتنا اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سے کیسے, کیونکہ موئسچرائزر لگائیں گے آپ, سن اسکرین لگا رہے ہوتے ہیں اکثر, تو تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ آپ اسکن چپ چپ کرنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے بھی بڑی اریٹیشن بھی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جو ایکنی پرون اسکن والے ان کو ایکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا آج اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ایک تو جی جو بیسک چیزیں ہمیں پتہ ہیں, اور یہ جو آج ہماری ڈاکٹر صاحبہ یہ پراپس لے کر آئی ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ اینک کا استعمال کریں, دوسری چیز آپ کے پاس ہے میں چاہوں گی وہ دکھائیں. چیزیں نہیں, یہ تو ساتھ ساتھ ہمارے پاس نا کچھ میسیجز ہیں. ہیپی اسکن, ہیلدی اسکن, ہیپی, اور میرے پاس سن اسکرین ٹو پروٹیکٹ مائی اسکن. اور میں نے شعیب کو کہا کہ آپ یہ والی جو کیپ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ ہیٹ کا استعمال بھی کریں, تو جب میں نے کہا کہ آپ یہ ہیٹ ابھی آپ دکھا دیں ایسے کر کے, تو سیٹ نو میں نہیں دکھاؤں گا یہ, کیونکہ اس کے اوپر بو بنی ہوئی ہے اور یہ لڑکیوں والی ہے. تو I was like it's 2026, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فرق پڑتا ہے سبین, فرق پڑتا ہے. جو لڑکیوں کا ہیٹ ہے وہ لڑکیوں نہیں پہننا ہے, تو فرق پڑتا ہے. پلیز میں اس پہ بہت زیادہ بات کرتا ہوں, یہ کوئی چکر نہیں 2026 ہے تو آپ کچھ بھی کوئی بھی پہن لیں. نو not at all. مجھے پتا تھا کہ شعیب اس سے ٹریگر ہو جائیں گے, تو میں نے ان کو ٹریگر کیا اس بات سے, بیکاز سب کو پتا ہے کہ ہمارے سوال سے کیا پوائنٹ آف ویو. تو اینی ہاؤ اپنی گیسٹ کی جانب آتے ہیں جو یہ سب کچھ لے کر آئی ہیں اتنی محنت کر کے, تاکہ آپ لوگوں کو اور ہمیں سمجھا سکیں کہ کیسے آپ نے اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر شائنہ شاہد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خود بنائے, بچوں سے بنوائے, کیا کیا؟ یہ بس بن گئے مل کے جس طرح, لیکن اس کا مقصد ہونا چاہیے پورا نا, لیکن میسج کنوے ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی اپنی اسکن کیئر روٹین بھی چینج ہوتی ہے ود ویدر, جیسے اب مانسون ہے, گرمی ہے, تو آپ نے خود کیا چیز چینج کیا اس میں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. پتہ ہے ویدر کی کنڈیشن سے آپ کی اسکن بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے,
اور اس میں نمبر 1 جیسے سبین نے بتایا کہ آپ کو اپنی اسکن کیئر بھی چینج کرنی چاہیے. ایک تو اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے اسکن کیئر کو. ہم بہت لے لیتے ہیں, لوگ آ کے بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک 9 اسٹیپ اسکن کیئر رات کو کر کے سوتے ہیں. 9 اسٹیپس؟ ہاں, اور وہ یہ نہیں کہ صرف بڑے مطلب خواتین ہیں, بچیاں بھی آج کل بڑا پراؤڈلی آ کے 12 سال کی بچی بتاتی ہیں کہ میں تو آج کل بھی بڑا میرے نا ٹرینڈس میں فالو کر رہی ہوں, اور وہ سوچیں گی ڈاکٹر بڑی مجھے اپریشیٹ کریں گی. لیکن تھوڑا سا یہ بھی میسیج ہم کنوے کریں گے کہ اوور ڈو بھی نہیں کرنا. وہ جو ہم مانسون کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے لیئرز میں چیزیں لگائی ہوتی ہیں, وہ بیسکلی سن اسکرین کچھ نہیں کر رہا ہوتا. وہ جو نیچے ہم نے موئسچرائزر بھی لگایا ہوتا ہے, ہم نے نیچے وائٹامن سی, ہائلورونک ایسڈ کی ایک الگ سے, پھر ہم نے بیس بھی لگائی ہوتی ہے, وہ ہمیں چپ چپ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا. کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر مانسون ہے تو آپ ہائلورونک ایسڈ کو یا تو اسکپ کر دیں یا کم کر دیں, یا بالکل بس رات میں لگانا تو لگا لیں. از اٹ ٹرو؟ بالکل, یہ آپ نے بڑا کیونکہ ہائلورونک ایسڈ نا موئسچر کو ریٹین کرتا ہے. جب آپ موئسچر کو زیادہ ریٹین کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مانسون میں تو آپ کا ویسے ہی موئسچر بہت ہے, تو وہ آپ کے سارا ایک زیادہ مطلب میسی سا لک ہو جائے گا. تو ہائلورونک ایسڈ اگر آپ استعمال کر رہے تھے اپنی 9 لیئر روٹین میں تو بالکل اس کو تو لازمی مائنس کر دیں. آج کل تو وہ کولاجن کے ماسک آئے ہوئے ہیں, وہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپ بچیوں کی بات کریں, واقعی ہماری ٹین ایجرز بہت زیادہ انسپائر ہو کے وہ ایسے ہی استعمال کری ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا, کولیجن ماسک جو ہے نا بیسیکلی وہ کولیجن اسکن میں ایبزارب نہیں ہوتا. کولیجن آپ کی ایک لیئر سی بنا دیتا ہے اسکن کے اوپر, جو ایز موئسچرائزر آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ویسے کولیجن جو ہے وہ اسکن کی جو ہماری لیئرز ہیں اس میں سے پاس نہیں کر سکتا اندر. تو اتنا کوئی خوشی کیا ہے صرف لگا کے ماسک اندر نہیں جائے گا. کیا جو کیپسول ہوتے ہیں وہ کھانے چاہیے؟ کیپسولز بالکل, وہ بھی خاص ایج گروپ میں. کولیجن ڈپلیشن جب آپ کی اسٹارٹ ہوتی ہے آفٹر مطلب کولیجن ڈپلیشن تو سمجھیں ود ایجنگ ہو رہی ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ آپ کولیجن اتنا مہنگا پاؤڈر لے لیں, یا کوئی آج کل سرپس بھی چل رہی ہیں بڑے فینسی سے, ایمپیولز آتے ہیں وہ پیتے ہیں, اور بڑا اس پہ پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے ہمیں کہ جی ہم نے بڑا اپنا خرچہ کر کے اچھا کولیجن لیا ہے. لیکن کس کے لیے ریکوائرڈ ہے؟ ایج کی بات تو آپ نے کی ہے, لیکن کیا واقعی یہ ہوتا ہے کہ بھلے آپ کی ایجنگ ہے لیکن آپ کو شاید ریکوائرمنٹ نہ ہو؟ از اٹ ٹرو؟ دیکھیے ود ایج کولیجن آپ کا نا باڈی سے ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ انٹیک کریں, دوسرا اسکن میں جب آپ کو کولیجن چاہیے تو باڈی میں کولیجن ویسے بھی موجود ہے. جیسے آپ اگر کوئی یخنی پی رہے ہیں یا ایون آپ نے ایگز لیے ہیں, چکن لیے, اس میں بھی آپ کو کولیجن مل رہا ہے. کولیجن از اے سارٹ آف پروٹین, تو وہ آپ کو مل رہی ہے. آپ کی اسکن میں جو کولیجن ختم ہو رہی ہے اس کے پھر ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں انڈکشن کے. اس میں پھر ہماری 2-3 اسکن انگریڈینٹس ہیں, جیسے آپ نے نام لیا مطلب ہائلورونک ایسڈ, ریٹینول, یہ اسکن میں انڈکشن کرتے ہیں. پھر کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو کولیجن بناتے ہیں. ہماری باڈی میں جتنی بھی کولیجن ہوگی اگر ہم وہ طریقے نہیں اپناتے تو وہ کولیجن اس کا بن بھی نہیں سکتا نا. بالکل ایسا کولیجن ذرا امپورٹنٹ ہے, آپ کی اسکن ذرا اچھی لگتی ہے, یوتھفل لگتی ہے, ہیلدی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سن اسکرین ظاہر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ ہمیں بہت دفعہ چونکہ بات کر رکھی ہے. مانسون میں بھی سن اسکرین اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اگر ہم بارش کے موسم میں آج دن بھر اگر لگے کہ اٹس کلاؤڈی اور بارش ہوگی تو پھر بھی سن اسکرین امپورٹنٹ ہے؟ جی, آپ دیکھیں کہ یہ چیز نا میجورٹی لوگوں کو نہیں پتا کہ جو دھوپ جس سے ہم بچ رہے ہیں نا وہ بیسکلی یو وی بی اور یو وی اے ریز ہیں, اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ویزیبل لائٹ ہوتی ہے. تو ویزیبل لائٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور یو وی اے اور یو وی بی جو ہماری پگمنٹیشن یا ایجنگ کر رہی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, وہ نظر نہیں آتی. تو اگر آپ کی کلاؤڈز وغیرہ بھی ہیں تو شاید ویزیبل لائٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے, لیکن یو وی اے اور یو وی بی کے جو اسپیکٹرمز ہیں نا وہ آپ کی اسکن میں پھر بھی جا رہے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے پریونٹ کرنا ہے. تو اس میں آپ نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ایس پی ایف ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی ایف 50-30 وہ یو وی بی کے لیے ہوتا ہے. جو ہماری ٹیننگ, جو پاکستانی اسکن کا مسئلہ ہے کہ ٹیننگ ہوگی, پگمنٹیشن, میلازما, وہ یو وی اے کرتا ہے. اب یو وی اے کا ایس پی ایف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہے. ایک آپ نے براڈ اسپیکٹرم آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ براڈ اسپیکٹرم سن بلاک ہو. دوسرا آپ نے ایک پی اے لکھا ہوتا ہے, پی اے کے سامنے آپ نے دیکھنا ہے کہ کم از کم اس میں 3+ ہوں. اگر 3+ جو ہے نا وہ پاکستانی اسکن کے لیے. اگر 1+ ہے اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ اگر فورن کنٹریز میں چلے جائیں نا تو وہ لوگ تو ٹیننگ کو پسند کرتے ہیں, وہ ان کو فریکلز بھی اچھے لگتے ہیں, لیکن ہماری اور ان کی پگمنٹ بھی نہیں پکڑتی نا, ہماری اسکن پگمنٹ والی ہے. تو ہمیں PA+3 یا 4 چاہیے. تو یہ آپ نے لازمن چیز دیکھنی ہے. اس میں ایس پی ایف میٹر نہیں کرتا. ایس پی ایف میٹر یو وی بی کے لیے کرتا ہے, جو ایجنگ کرتا ہے, خدا نخواستہ کارسینوما یا کینسر جسے ہم کہتے ہیں وہ یو وی بی کرتا ہے.
تو یہ چیز سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسکن ٹائپ کے لحاظ سے بھی سن اسکرین یا سن بلاک اوبیسلی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ویری کر رہی ہوتی ہے. اب جو آئلی اسکن والے ہیں مانسون کے موسم میں کوئی بھی لیئر اگر لگاتے ہیں کہ موئسچرائزر لگانا بھی ضروری ہے, وہ کہتے ہیں اچھا سن اسکرین لگانا بھی ضروری ہے. اب 2-3 لیئر جب لگ جائیں گی ایکنی ہوگی یا اسکن چپ چپ کرے گی, ایک ڈسکمفرٹ تو تھرو آؤٹ رہے گا. کیا کریں آئلی اسکن والے, کس طرح سے اپنی لیئرنگ کریں اسکن پہ, اور جو ڈرائی اسکن والے ہیں وہ کس طرح کریں؟ اچھا وہی بات ہے کہ جو آئلی اسکن والے ہیں انہوں نے لیئرنگ نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے کہ جب آئلی اسکن ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایکنی ہوتی ہے, اب ایکنی کی 3 وجوہات ہیں جن میں ایکسیسو آئل ہے, ڈیڈ اسکن ہے اور بیکٹیریا ہے. جب آپ اس کو زیادہ لیئرنگ کر دیں گے تو پورز کلاگ ہو جائیں گے. پورز جب کلاگ ہوتے ہیں تو وہ ایکنی کر دیتے ہیں. تو یہ سمپل سا فارمولا اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ آئلی اسکن والوں کو اتنا موئسچرائزر ریکوائرڈ نہیں ہوتا, لیکن جو ڈرائی اسکن والے ہیں وہ پہلے موئسچرائزر لگائیں پھر وہ اوپر سن بلاک لگائیں. اور ٹائپ آف سن بلاک میٹر کرتا ہے. اگر کسی کو سمجھیں پگمنٹیشن نہیں ہے تو وہ جیل سن بلاک یا کیمیکل سن بلاک جسے ہم کہتے ہیں وہ یوز کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکن میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو نہ ڈرائینیس مطلب آئلی فیلنگ نہیں کرے گا, بلکہ وہ کنٹرول کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی پگمنٹیشن ہے تو آپ کو لازماً 2-3 چیزیں اپنے سن بلاک میں دیکھنی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے زنک ہونا چاہیے, اس میں زنک آکسائڈ ہو, ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ہو, اور اگر بیسٹ ہے کہ آئرن آکسائڈ بھی ہو. وہ یہ 2-3 چیزیں نا آپ کی پگمنٹیشن تک آپ کا UVA کو آنے نہیں دیں گے. جو زنک جو میں UVA کی بات کر رہی ہوں اس میں زنک آکسائڈ بہت میٹر کرتا ہے. سو ڈاکٹر صاحب بہت سے پروڈکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنک ایڈ ہوا ہوتا ہے, تو جو آپ ابھی بتا رہی ہیں اٹس بیکاز کہ آپ کی اسکن کو جنرلی وہ ہیلدی رکھتا ہے. زنک جو ہے ہماری اسکن کو ہیلدی بھی رکھتا ہے. جیسے اکثر بچوں کو ریش ہو جاتا ہے, ڈائپر ریش ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی ہم زنک دیتے ہیں. تو اگر کسی کا ایکسیس نہیں ہے, اکثر گاؤں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام, تو وہ زنک آکسائڈ بنا بھی سکتے ہیں. زنک آکسائڈ نا 20% کسی بھی اچھی ڈسپینسری میں جا کے نا 20% زنک آکسائڈ پیسٹ, وہ ہے سن بلاک. جیسے کھیتوں میں کام کرنے جانے تو سن بلاک اس طرح لگا لیں. ایون یہ والی آپ ایز اے کریم بھی یوز کر سکتے ہیں, 20% زنک آکسائڈ پیسٹ. یہ سمپل سا فارمولا ہے. بس یہی ایک ہو, انسٹیڈ ہم بہت زیادہ فینسی چیزوں میں جائیں کہ آپ نے یہ بھی ہو یہ بھی ہو. بہت لمبی لسٹ ہے لیکن بیسک چاہیے. ان کو بیسک ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیکاز اگر پرائیورٹیز بیسک ہونی چاہیے, ہونی ویسے ہی چاہیے, لیکن میرے خیال میں ہونا چاہیے. جب ہم زیادہ چیزوں کو اوور ڈو کر دیتے ہیں پھر وہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی پچھلے 3-4 سالوں میں نا کہ واقعی اوور ڈو شروع ہو گیا ہے. ہم نے اس کو یوں سمجھا کہ جی اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ خیال رکھ رہے ہیں, لیکن وہ خیال رکھنے کے چکر میں اوور ڈو کر لیا. وہ چاہے میک اپ کے پرسپیکٹیو سے ہو, وہ چاہے اسکن کے روٹین کے پرسپیکٹیو سے ہو. ہم نے بڑے فینسی ٹرمز یوز کرنا شروع کر دی. AM/PM روٹین ہے, یہ ہماری لیئرنگ روٹین ہے, اور ہم اس طرح سے خیال رکھتے ہیں. اپنے ساتھ باٹل بھی اچھی بات ہے, ہائیڈریشن تو بہت ضروری چیز ہے, آپ کو کرنی بھی چاہیے. بٹ ہر اسکن جس طرح سے بھی آپ نے کہا ڈفرینٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب نے بات کی منیملسٹ اپروچ, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی کی اچھی اسکن دیکھ کر, ہیلدی اسکن دیکھ کر, پلمپی اسکن دیکھ کر اگر آپ اس سے سوال کریں گے تم کیا کرتے ہو, اسے آپ کرتے ہوئے دیکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی وہی کرنا ہے, کیونکہ آپ کے لیے وہ مختلف آپ کے ڈفرینٹ ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا تو آپ کے اچھا وہ بھی نہیں کر رہا اس کے میں بھی نہ کروں. دیکھیں ہر ایک کی ود ایج اینڈ دین کچھ فیز ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے آپ کی اسکن کی ریکوائرمنٹ چینج ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا. تو وہ ریکوائرمنٹ چینج ہوگی تو آپ کو اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنی اسکن کو اس کی وہ نیڈ پوری کرنی ہے. بالکل ایج کے اکارڈنگلی. کوئی اگر اسکن کنڈیشن ہے خدا نخواستہ جیسے ایکنی ہو گئی ہے, ایجنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں, تو پھر آپ آہستہ آہستہ کر کے 1-2 پروڈکٹس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی بات نہیں کہ ہم بیج لگا لیں کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں یوز کرتے, اس طرح بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوور ڈو بھی نہیں کرنا, بس بیلنس. جیسے اسلام میں ہے نا کہ میانہ روی جو ہے وہ ہماری ہر چیز میں ہونی چاہیے. بالکل ایسا خیال رکھنا ضروری ہے, اور خیال کیسے رکھنا ہے اس پہ ہم یہ سیگمنٹ کر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسکن کیئر روٹین کو لے کے, وہ چاہے دیہی علاقوں سے کوئی سوال ہے, وہ پہاڑی علاقوں سے کوئی سوال ہے, یا وہ شہری علاقوں سے کوئی سوال ہے, تو ڈاکٹر صاحب از ود اس. ہم ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنے والے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو کچھ سوال آپ کے ہیں اور کچھ سوال ہمارے. آپ نے واٹس ایپ کرنے اپنے سوال, وہ سوال ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. اور اس سے پہلے جو بات سن اسکرین کی یا سن بلاک کی ہو رہی تھی, اس میں جو انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے بتایا کہ PA اور 3+ منیمم ہونا چاہیے, اینڈ وہ SPF کی بات ہوئی, اور UV ریز A اور B کی بات ہوئی. تو ایک ایسا سن بلاک یا سن اسکرین جو کہ دیٹ فٹس آل جنرلی پاکستانی کمیونٹی کے لیے, وہ بھی ہم ان سے پوچھ لیں گے. ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ڈاکٹر شائنہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت اچھی اسکن کے حوالے سے ہمیں مشورے دے رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس ویدر میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے اچھی چیز انہوں نے بتائی وہ یہ کہ دیکھیں اوور ڈو نہ کریں. پلیز 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 آپ کی اسکن کو اتنی لیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر ضرورت ہوگی تو آپ پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اینڈ دین وہ آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا, اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سن اسکرین کے حوالے سے پوچھیں. میں یہ جا رہا تھا سمین کہ دیکھیں نارملی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ برانڈ بھی اویلیبل ہے, وہ برانڈ بھی ہے, اچھا یہ ایس پی ایف فلانا ہے اور یہ PA 2+ ہے, 3+ ہے, 4 وٹ ایور اٹ از. ڈاکٹر صاحبہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں اچھا یہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا ایک براڈ اسپیکٹرم سن اسکرین کی تو ہم خود بنا لیتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب نے خود بنایا بھی, تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کا فارمولا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خود کچھ ایک بڑا زبردست جیل بیسڈ سن اسکرین بنایا, کیسے بنایا تھا وہ؟ اچھا, بیسکلی ایشو یہ ہوا تھا سب سے پہلے کہ ایک تو پاکستانی اسکن کے لیے اچھا والا کوئی سن بلاک مل نہیں رہا تھا, پلس مجھے میری فیملی اور اپنے لیے چاہیے تھا جو SPF 100 ہو. SPF 100 نہ بھی ہو, SPF 50 بھی ایکولی گڈ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ضروری آپ SPF 100 لیں. پلس جیل بیس سن بلاک کوئی تھا بھی نہیں ایز سچ جو ٹرانسپیرنٹ ہو. ذرا آئلی والے تھے تو وہ لگانا مشکل, وائٹ نظر بھی آتے ہیں پھر ایسا ہی بالکل. تو وہ جب ہم نے بنایا تو وہ اس کا پہلے ہم نے پورا ریسرچ کی اس کے اوپر 2 months کی کہ ہم اس کو SPF 100 تک لے جائیں, کیونکہ ہم نے پگمنٹیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ٹیننگ کو کنٹرول کرنا ہے پاکستانی اسکن میں. باہر کنٹریز میں یہ ایشوز نہیں ہیں. تو اس لیے پھر میں نے جیل سن بلاک بنایا تھا. جیل میں فارمولا بتا دیکھیے, فارمولا بیسک سا ہی ہوتا ہے ان میں نا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیل سن بلاک تو آپ کا سمجھے سارٹ آف کیمیکل سن بلاک جو ایبزارب ہو جائے گا وہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا, آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فزیکل سن بلاکس جس میں زنک آکسائڈ ہوتا ہے یا ٹائٹینیم آکسائڈ, جیسے سبین نے بتایا کہ ایک موئسچرائزر ہے جس میں سن بلاک بھی ایڈڈ ہے اور اس میں آپ کو ایز پرائمر بھی وہ یوز کر سکتے ہیں, تو ویسا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایسا بھی بنایا جس کے اندر ہم نے ساری انگریڈینٹس ڈالے. اب ہوتا یہ کہ کسی کو ایک چیز سوٹ کرتی ہے وہ دوسرے کو ایگزیکٹلی نہیں سوٹ کرے گی. اس کا بیریئر کے حساب سے پھر آپ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اچھا آپ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ پوری کر دے گا پروڈکٹ. دیٹس ویری رائٹ. اچھا, اور ایسے میں جو ہم بات کرتے ہیں نا اوور ڈو کرنے کی, تو کیا ایسے میں کوئی اویئرنیس بھی دیتی ہیں آپ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر جس طرح آپ نے خود کہا کہ آج کل چھوٹے بچیاں بھی اسکن کیئر روٹین کو اوور ڈو کر رہے ہوتے ہیں. بچے بھی کر رہے ہیں بائی دی وے, آپ نے ٹھیک بات کر رہے ہیں نا, وہ کانشیس ہو گئے ہیں بیکاز وہ دیکھ وہ رہے ہیں. سو آپ اس پہ کوئی اویئرنیس کیمپین بھی کوئی لانچ کرتی ہیں, کوئی اس پہ بھی کام کیا؟ اس میں بیسکلی ہم لوگوں کو نا اتنا ہم اس کو پہلے نہیں ایڈریس کر رہے تھے. ہم اسکن کیئر پہ بتاتے تھے کہ جی اویئرنیس ہوگی, جی آپ نے یہ کرنا ہے یہ, لیکن اب ایک ودن 5 years ایک بیماری سمجھ لیں کاسمیٹوریکسیا, یہ ابھی سامنے آئی ہے. یہ بڑی پرانی, کیونکہ اگر میں اپنے کالج ڈیز میں بھی دیکھوں تو میرے ساتھ بہت لڑکیاں ہوتی تھیں جو چہرے پہ اتنی لمبی لمبی چیزیں لگا کے نا سو جایا کرتی تھیں اور صبح ایکنی سے منہ بھرا ہوتا تھا. تو یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, اس کو کاسمیٹوریکسیا کہتے ہیں. ابھی BBC کی ریسرچ اس کے اوپر ہوئی ہے کہ جو اب کیونکہ انفلوئنسرز کا زمانہ آ گیا ہے اور ہر کے پاس موبائل ہے, تو وہ بچیاں 9 سال سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہیں اور اراؤنڈ وہ 13 years کی بچیاں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ریٹنول بھی لگائیں گی, ہائلورونک ایسڈ بھی لگائیں گی اور بڑا پراؤڈلی بتائیں گی, یا ان کی مدرز کر دیں گی, کیونکہ مدرس کو بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں لگانی. وہ بچوں کو جی ابھی آج میری بیٹی یہ ماسک لگا رہی ہے, اور میں نے کافی ویڈیوز پہ میں نے اس پہ ریسرچ کی تو دیکھا اتنے زیادہ ہیں جو ہینڈلز ہیں اس کے انسٹاگرام کے جس میں بچیاں پراپر سکھا رہی ہیں اور ان کی مدر ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ یہ بھی لگاؤ منہ پہ, اب یہ بھی لگاؤ, بتاؤ لوگوں کو یہ لگانا چاہیے. اچھا, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, ایک کہ مدرس بتا رہی ہیں کیونکہ گھر میں روٹین ایسی ہے, اور دوسرا اگر وہ بچہ یا بچی ایکسپوزڈ ہے سوشل میڈیا پر, وہ دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے کہ اچھا کیا, چھپ کے بھی کر رہے ہیں, تو وہ چھپ کے کر رہی ہیں اور اس کے بعد بتا دیتی ہیں ہماری اپنی روٹین ہے, ہمارے اپنے ہیکس ہیں. میں تو حیران ہوں پیسے کہاں سے آتے ہیں ہمارے پاس. نہیں وہ گھر کے پروڈکٹس جو موجود ہوتے ہیں بڑوں کے, وہ سب وہ بھی یوز کر لیتے ہیں. اچھا کہ دس از ریٹنول, یس وہ ریٹنول مکس کر کے کچھ لگا لیں گے. ایک ٹین ایجر کو ریٹنول کی کیا ضرورت ہوگی؟ اگر بالکل وہی بات ہے, ٹین ایجر وہ 9 سال کی بچی لگا لیتی ہے, 9 سال کی, پلس یہ کہ بیریئر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً کچھ نہیں ہوگا. اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا آہستہ آہستہ بیریئر ختم ہو جائے گا. بیریئر ہم کہتے ہیں کہ اسکن کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے پروٹیکٹیو, جو بچوں کی اسکن کے اوپر ہوتی ہے میجورٹی. جب آپ ایسی چیزیں لگاتے ہیں تو وہ اسکن اوپر سے اتر جاتی ہے, پھر اندر کوئی بھی بیکٹیریا, ایکنی اور پری میچور ایجنگ ہو سکتی ہے. اب وہ بچے نا جلدی بوڑھے لگنے لگ جائیں گے. اچھا, عمر سے بڑے ہوئے, عمر سے بڑے لگنے لگتے ہیں. دیکھیں ویسے بھی دیکھتے ہیں نا سبین, جب ہم بہت زیادہ کسی کو اگر میک اپ استعمال کرتے دیکھیں جو کہ پراپرلی اگر آپ نے پرائمر کا استعمال نہیں کیا, اسکن پریپ نہیں کیا ہے صحیح, آپ نے اس کو میک اپ ریموو نہیں کیا, جو اگر زیادہ میک اپ استعمال کرتے ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں,
स्किन एजिंग की तरफ तेजी के साथ बढ़ती है और जो कम मेकअप इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बड़ी क्योंकि देखिए केमिकल्स तो होते हैं youthful ना, रहती है। तो बिल्कुल केमिकल ऐसा ही आपकी है। स्किन को तो इफेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह, बट क्या करें, हम मजबूर हैं करना पड़ रहा होता है बस ये जैसे डेली बेसिस पे। अच्छा, मेकअप में भी ना आप थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए कि सेंसिटिव स्किन वाला यूज़ करें, क्योंकि Okay. फोटोटॉक्सिक रिएक्शन एक होता है जिससे हम कहते हैं कि अब आप मेकअप लगा के धूप में जाते हैं ना, तो वो आपकी जो केमिकल्स होते हैं मेकअप में वो आपकी पिगमेंटेशन करते हैं, उसको भी एक बीमारी है ऊक्रोनोसिस कहते हैं या फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। Okay. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब मेकअप किया है तो उसके ऊपर या तो सन ब्लॉक लगा लें और एट द एंड सन ब्लॉक लगाएं ताकि उसके ऊपर सारा कवर एक हो जाए मेकअप तो के वो बाद। मेकअप के बाद। डॉक्टर साहब बस मेकअप के बाद तो वो तो मेकअप ही सारा उतर जाएगा। हाँ, लेकिन जो होता है आइडियली तो ये, अगर आप ऐसा नहीं लगा सकते तो आप पहली लेयर पे सन ब्लॉक की लगा और लें फिर आप ताकि उसके आपकी स्किन के ऊपर पतली टच layer। कर रहा हो और उसमें जिंक ऑक्साइड लाजमन हो ओके, ताकि एक लेयर बनी रहे चले ना, हम तो अभी ब्रेक में अपनी स्किन केयर, क्योंकि मेरी शेप की तो यहाँ पे होती है क्योंकि हमने मेकअप करना होता है, तो हम जरा अपने मेकअप भी डॉक्टर साहिबा से एक दफ़ा रिव्यू करा के पास कराएंगे या फेल कराएंगे। तो ये ब्रेक में हम एक्टिविटी ये करने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या इस सीज़न में जो स्किन प्रोसीजर्स होते हैं वो आप करवा सकते हैं? क्योंकि अक्सर होता है ना कि नहीं ना करवाएं क्योंकि मॉनसून है, नमी बहुत ज़्यादा है तो आपका ज़ख्म हील नहीं होगा, स्पेशली माइक्रो नीडलिंग के पर्सपेक्टिव से कि अगर हम जख्म बात तो है करें। ना बहरहाल वो। कि बिल्कुल। ज़ख्म तो है, तो क्या ना करवाएं, अवॉइड करें फ़िलहाल? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी रूटीन कैसी है। अगर तो आपकी रूटीन ऐसी कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप गर्मी में चूल्हे के सामने काम ख़वातीन करती हैं या आदमी कोई ज़्यादा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो फिर कोशिश करें वीकेंड पे करा सकते हैं। जैसे अगर आप फ्राइडे पे करा रही हैं तो 2 डेज़ आपको ऑफ है आप घर में, लेकिन जो ख़वातीन घरेलू उनके तो कभी ऑफ ही नहीं होता ना, उन तो Yes. चूल्हे का काम चलता है, तो फिर बेशक आप अवॉइड कर लें। जैसे नहीं वो पीक भी सीजन फ्राइडे को में करवा लें और फिर हस्बैंड से कहें कि आपने 2 वो तरफ काम करने, करना है। अगर हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव है तो या कोई हाउस हेल्प है हाँ, तो या ज़रूर house कराएं। बिल्कुल, माइक्रो नीडलिंग फिर इतनी डीप ना कराएं। 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लें कि बहुत ज़्यादा जो डीप होता है ना उसमें ये होता है कि फिर आपकी वही कोलेजन इंडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जब बहुत ज़्यादा यूवी या हीट या इंफ्रारेड रेज, हम जो कुकिंग के दौरान इंफ्रारेड रेज होती हैं उससे वो ब्रेकअप हो सकता है। अच्छा Okay. हाँ, कोलेजन ना टूट सकता है जो हमने इंड्यूस करना है, तो उसका सही। फिर फ़ायदा नहीं होगा। ओके, अच्छा, उल्टा लेकिन नुकसान भी हो अगर जाता है। नुकसान अगर यूज़ ना सन के वो धूप की, आप धूप में ना जाएं या आप चूल्हे के आगे ना जाएं, आप जाएं। केयर कर सकते हैं, तो फिर अगर फिर डीप लाजमन करवाएं कराएं। तो वो फ़ायदेमंद है। हाँ, फ़ायदेमंद 2 mm तक ना हम कहते हैं कि जो है वो वहाँ पर कोलेजन बनता है जब हम 2 mm की डेप्थ पे जाते हैं, सो 2 mm से ऊपर ना जाएं। ऊपर नहीं, और प्लस घर में खुद ना करें। आई वाज अबाउट टू आस्क कि आजकल बड़ा वो डर्मा ट्रेंड भी है ना, जो रोलर। डर्मा पेन रखा हुआ है, मैंने डर्मा रोलर रखा हुआ है, बिल्कुल। मैं तो खुद ही डर्मा रोलर फेर लेता अच्छा, हूँ। मैं देख रही थी प्रॉपर वीडियोस हैं कि आप कैसे हमारे पास ये use बॉक्स करना आ गया है, है, वो पीआर बिल्कुल। बॉक्स होता है ऑब्वियसली, तो इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ये आ गया है, आपने क्या करना है कि ये वाला सीरम लेना है, प्रॉपर तरीके बता रहे हैं और लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच और ये वो हम करवा करवा के थक गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो वाकई प्रोसीजर बता रहे हैं, पूरी स्किन रेड हुई हुई है। हालांकि माइक्रो नीडलिंग के बाद भी हम नहीं देखते कि वो हाल होता है, ये जो डर्मा जो रोलर घर में से आप होता है। डर्मा रोलर, एक तो ये कि उनकी डेप्थ आपको, प्लस ये कि जिस जो डर्मा रोलर कर रहा है उसको डर्मिस, एपिडर्मिस, कोलेजन किस लेवल पे पड़ा है उसका नहीं पता, तो वो किसी ऐसी जगह पे से अंडर आई जो है वो हमने डिफरेंट डेप्थ रखनी है, चीक्स पे डिफरेंट डेप्थ रखनी है, और उसमें चले डर्मा पेन में तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा, कई लोग हैं, अब मैं ये नहीं कहती कुछ भी ना करें घर में, फिर आप ट्यूटोरियल्स प्रॉपर लर्न करें। Okay. वैसे तो ये डॉक्टर्स कम्युनिटी मेरे एंगेज हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि लोगों ने करने से हटना नहीं है ना, तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सीख के कर तो ज़रा लें। समझ के कर लें कि जी आपकी चीक्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट डेप्थ होगी, आइज़ के अंडर डिफरेंट, यहाँ बहुत करती हैं ख़वातीन, पूरा एक चीरा सा लेके आ जाती हैं, फिर कहती हैं अब इस पे स्टिच लगा दो, तो इतना कट बहुत होता है? बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो आजकल इतने चैलेंजेस आ रही हैं ना इस किस्म के, प्लस ये कि उसमें हाथों कट पे लगवा कर के आ लेंगी, जाती हैं? कट लगवा के, तो आप देखिए पता नहीं है ना कि हमने किस स्ट्रोक में जाना है, हमने कौन सा एरिया डीप करना है, कौन सा लाइट करना है, Okay. और कितना हमने जोर प्रेशर रखना है, तो हम लोगों को तो Yes, pressure ट्रेनिंग भी नहीं पता। बिल्कुल। आप देखिए इवन जो हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता, हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है Yes. कि हमने हर पेशेंट को, और हर पेशेंट डिफरेंट और है। उसकी स्किन टाइप डिफरेंट है, किसी की थिक स्किन हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी अगर जैसे हम फ़र्ज़ करें मेरा 15 साल का है, अगर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है उसका डिफरेंट होगा, Yes. तो आपका तो एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं और आपने फेस पे शुरू कर दी ऐसी चीज़, तो इन्वेसिव चीज़ों पे ना करें, आप स्किन केयर अपनी वैसे कर लें, इन्वेसिव में ना जाएं। अब सर में भी लोग शुरू कर देते हैं ना, हम डर्मा रोलर कर रहे हैं तो वो हेयर फॉलिकल ख़त्म हो सकता है उससे, Okay. ये बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर आपने एक गलत स्ट्रोक इसलिए आपका, किया था कि बाल वापस आएंगे, लेकिन जो थे वो भी चले गए, बिल्कुल और फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जी हुन करो कुछ,
پہلے آپ نے کام خراب کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ بہت سے لوگ پہاڑوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور اسپیشلی اس سیزن میں چھٹیاں بھی ہیں, بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پہاڑوں پہ گئے موسم بھی اچھا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسکن کیئر روٹین اس طرح سے فالو بھی نہیں کر رہے ہوتے, سن بلاک کا استعمال اگر فیس پہ کر بھی لیا ہے اور ہاف سلیوز یا سلیولیس شرٹ پہنی ہوئی ہے تو بازو پہ نہیں لگائے ہوتے, جب واپس آتے ہیں تو پورا بازو ایسے کالا. میری بیٹی نے چونکہ میرن جانی سبمٹ کرنے گئی ہوئی تھی تو وہ جب واپس آئی تو اس کے یہاں سے لے کے یہاں تک بازو کا بالکل ایک 5-6 ٹائم ٹون ڈفرینٹ ہے. اور فیس ٹھیک تھا اس کا؟ فیس ٹھیک ہے بیکاز ایک تو ہیڈ پہنا ہوا تھا اس نے, سن اسکرین لگائی ہوئی تھی, بازو پہ نہیں لگائی ہوئی تھی. وہ دیکھیں وہ آپ کو پتہ چل گیا نا, یہی مین 2 ریزنز ہے کہ ایک تو سن بلاک اور کور. اگر آپ سن بلاک لگا کے اوپر سلیوز آج کل بڑے اچھے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے مل جاتے ہیں, آپ آن لائن آرڈر کر لیں, وہ آپ سلیوز نہ پہن کے اگر آپ کے ہاف سلیوز ہیں اس کو آپ کور رکھیں اور وائٹ کلر کا ہو. وائٹ کلر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے لائٹ اور وہ آپ کی ایبزارب نہیں ہوگی اسکن میں, تو پھر ٹیننگ نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن ساتھ آپ نے سن بلاک بھی لگایا. کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لیمو لگا رہے ہوتے ہیں لوگ نا, کہ لیمن لگا لیا, بہت کچھ کرتے ہیں, اوپر کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی کرا لیتے ہیں نا, ٹیننگ تو ہوئی ساتھ اور بھی ڈرماٹائٹس بھی ہو گیا. تو لیمو تو بالکل نہ لگائیں. پہلے آپ کا اسکن کا سمجھیے جب آپ کا ٹیننگ ہے نا تو آپ کی اسکن کی وہ لیئر بھی ڈسٹرب بریک ہوا ہے. ہاں, تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں, ایک تو آپ نے بیریئر ریسٹور کرنا ہے, دوسرا آپ نے پگمنٹیشن کو کم کرنا ہے. تو بیریئر ہم کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ سیرامائڈ بیس, ایون ہائلورونک ایسڈ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اس میں, شیا بٹر, اوٹ میل جس میں ہو نا, اوٹ میل پاؤڈرز جیسے ہوتے ہیں ان کا ہم جیسے ہم لوگ تو فارمولیٹ کر کے دے دیتے ہیں. ساتھ آپ نے پگمنٹیشن کے لیے ایج کے اکارڈنگلی دینا ہے. اگر تو بچہ چھوٹا ہے, ایسا اگر آپ کی بیٹی چھوٹی ہے ابھی تو اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹیننگ والی چیزیں نہیں دینی, کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ وٹامن سی دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی میں بچوں میں کہتی ہوں نہ کریں. آپ جب ایک دفعہ بیریئر ریسٹور کریں گے, سن بلاک لگائیں گے تو وہ اسکن واپس ٹھیک ہو جائے گی, آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. اور ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹیننگ ہو جاتی ہے وہ خود ہی کچھ دن کے اندر آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ خیال کر لیں نا. اگر آپ بعد میں کچھ خیال کر لیں, لیمو نہ لگائیں. اچھا, جو بہت زیادہ لوگ جو ہائکنگ کے شوقین ہوتے ہیں یا ٹریکنگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو سن برن ہوتا ہے کہ ان کی اسکن اترنا شروع ہو جاتی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. میں اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا, جس طرح میں جب ایک دفعہ گئی تھی K2 میں واپس آئی تھی تو میں نے بھی وہی کیا تھا کہ میں نے سن بلاک جو ہے وہ فیس پہ لگایا تھا, تو میرے فیس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, لیکن میرے جو یہاں سے یہاں تک جو ایکسپوجر تھا تو میرے جو ہاتھ تھے نا وہ اتنی اسکن فلیکی ہو گئی تھی کہ وہ اسکن اتری تھی سانپ کی طرح اترتی ہے جیسے نا. ہاں, تو وہ اسکن اتری تھی. اس کے بعد جو نئی لیئر, دیکھیے جو نئی لیئر آئی تھی وہ بہت اچھی آئی تھی. خوش بھی ہوئی کہ چلو میری اچھی سی لیئر جو ہے وہ آ گئی ہے. وہ آپ نے کوئی خیال کیا ہوگا, موئسچرائز کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں کیا تھا. چھوٹی بہت تھی اس وقت. اچھا, اتنی بھی نہیں تھی لیکن کچھ خاص. چلیں اچھا, آپ ماشاءاللہ لکی ونس ہیں جو آپ کو کچھ نہیں ہوا. کبھی کبھار ٹیننگ رہ بھی جاتی ہے. اچھا ہاں, اگر آپ ٹیننگ آپ کی رہ گئی ہے نا اور آپ 15 ایئرس سے اوپر ہیں تو میں اس کا بھی بتا دیتی ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہماری اتنی سبین والی نہیں اسکن واپس آتی. ڈاکٹر صاحب میری بڑی خراب اسکن ہے, چھوڑیں بس. آپ کو تو اچھے سے پتہ ہے ڈاکٹر. No, but it's very very challenging. اچھا, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹیننگ ہماری ایک نیچرل پروسیس ہے. جو ہوتے ہیں نا فارنرز ہوتے ہیں وہ ایریتھیما اس کو ہم کہتے ہیں, ریڈنس یا برننگ ہوتی ہے, ہماری ٹیننگ ہوگی. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتی ہوں, وہ آپ بنوا بھی سکتے ہیں یا آپ لے بھی سکتے ہیں, جس کے اندر 2-3 چیزیں ہوں. ایک تو گلوٹاتھائون جو ہے نا, جس کو ویسے میں نہیں کہتی کہ آپ آئی وی لگائیں, لیکن وہ ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وہ آپ کی اسکن کو ریجوینیٹ کرے گا. اس کے کمبینیشن میں گلوٹاتھائون وٹامن سی کی ایبسنس میں کام نہیں کرتا, تو وٹامن سی آپ کو چاہیے ہوگا. دوسرا ایک جیپنیز فارمولا ہے کوجک ایسڈ اور گلائکولک ایسڈ 2%. یہ 3 یا 4 چیزیں ہیں, اگر آپ کے اس میں ہوں گی تو وہ ٹیننگ کو نا آپ کی ٹھیک کر دیں گی. یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ انجیکٹ کروانی پڑیں گی. نہیں انجیکٹ نہیں, آپ نے ایسے کریم بیس لگانی ہے وہ. بالکل, اس میں گلوٹاتھائون بھی ہوگا, کوجک ایسڈ بھی ہوگا, وٹامن سی اور گلائکولک کی بہت کم پرسنٹیجز بہت میٹر کرتی ہیں. یہی گلائکولک ایسڈ اگر آپ 5 سے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کی اسکن کو سمجھے پیل کر دے گی. تو 2% از فائن. اوکے, تو یہ بڑا ضروری ہے جی. آپ جو بھی پروڈکٹ استعمال کریں آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا ہے, کتنی پرسنٹیج میں, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کی روٹین کیا ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ. خود سے ڈیسائیڈ نہ کیا کریں, ڈاکٹر نہ بنے, دیکھ کر ڈیسائیڈ نہ کیا کریں. خود ہی صرف ڈرما پین, ڈرما رولرز کا استعمال اگر کرنا ہے, مطلب کرنا ہی ہے آپ نے,
تو کوشش یہ کریں کہ اس کا سیف پروسیجر اس کا لیں, یعنی منیمل اس کی انویژن ہونی چاہیے, بہت زیادہ ڈیپ آپ نہ جائیں اور کچھ سینسٹیو ایریاز پہ نہ جائیں. وہ بھی کسی ڈاکٹر سے ذرا ایک سیشن تو لے ہی لیں کہ اچھا مجھے کرنا ہے تو بتا دیں, گائڈ کر دیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ, سو گریٹ ٹو ہیو یو. تو یہ جناب یہ ہے جی ہیلدی اسکن ہے ہیپی می. تو آپ کی اسکن جو کہ سب سے لارجسٹ آرگن ہے آپ کی باڈی کا, اس کو آپ نے رکھنا ہے ہیلدی. اگر آپ اسے ہیلدی رکھیں گے تو واقعی آپ خوش ہوں گے, آپ اچھا محسوس کریں گے. جب اچھا محسوس کریں گے تو آپ اچھا پرفارم کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہم سے گلے ہوتے ہیں بہت سارے کہ ہم اتنے پیغامات بھجواتے ہیں لیکن آپ پروگرام میں شامل نہیں کرتے کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے. پیغامات ہم تک پہنچ جاتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ ہو جاتا ہے اور وقت نہیں بچتا اور ہم شامل نہیں کر پا رہے ہوتے. آج اسپیشلی وقت آپ کے لیے نکالا. آج ہم نے پورا سیگمنٹ رکھا کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو آپ کے میسیجز کو پروگرام میں ایڈ کرنا ہے. سو شعیب آپ میرا خیال ہے پہلے بالکل ٹھیک ہے جی. بلال ہیں حافظ آباد سے, وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم, آپ نے کہا کہ فاطمہ جناح کی کوئی ایسی بات آپ ہم سے شیئر کریں. تو وہ انہوں نے بات شیئر کی ہے. پاکستان بننے میں قائد اعظم کے ساتھ مادر ملت فاطمہ جناح کا بہت اہم کردار تھا. جہاں پر فاطمہ جناح نے پاکستان بننے میں اپنا رول ادا کیا, وہاں پر خواتین کی امپاورمنٹ کا بہت سا کام کیا. مادر ملت فاطمہ جناح خواتین کے لیے ایک رول ماڈل تھیں. واو, دیٹس نائس, ویری رائٹ جی. صبا ہے کراچی سے, میسج ہے ان کا سبین کے لیے. السلام علیکم سبین آپی, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں جی. مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے, مجھے بھی. آپ ہمیشہ ریئلسٹک باتیں کرتی ہیں. That's very true. وہ باتیں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں, آپ کے ذریعے وہ باتیں سب تک پہنچ جاتی ہیں. شکریہ سبین آپی. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پسند کرتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے. اور کچھ سیریس لیتے ہیں بیکاز ہم ناچیز ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات کر دیں جو کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے کہیں سے سیکھی ہوتی ہے, وہ آپ لوگوں تک پہنچے. اور اس دور میں اچھی باتیں کرنا یا اس دور میں ایسا کانٹینٹ لے کر آنا, میں یہ نہیں کہ کوئی تعریف کرنا شروع کر دی ہے, میں اس لیے بات ہو رہی ہے, ایک پریشر ہم پہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا کانٹینٹ کیوں نہیں کرتے جو وائرل ہو, آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے, آپ ایسے سوال کیوں نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے, ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. ایز اے اسٹیٹ چینل, ول بی ویری آنیسٹ, ایز اے اسٹیٹ چینل ہماری رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. ہمیں بہت محتاط انداز میں ہر چیز کو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم کسی ریس میں نہیں ہوتے کہ سب سے پہلے ہمیں خبر بریک کرنی ہے اور ایک سنسنی پھیلانی ہے. ٹھیک ہے, نو سنسنی جن چینلز کی ریکوائرمنٹ ہے, ویل اینڈ گڈ. شاید ہم بھی جب وہاں پہ تھے ہم بھی کرتے تھے, لیکن جب بھی کسی چینل کے ساتھ ہم منسلک بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ پریشر کے پرسپیکٹیو سے بات کری ہوں, کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ہمارے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں ہوتا. پریشر صرف ایک ہوتا ہے کہ کریڈیبل انفارمیشن ہونی چاہیے. بے شک آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں, 10 منٹ لیٹ ہو جائیں, اٹس پرفیکٹلی فائن, لیکن آپ کو وہ خبر صحیح طریقے سے ایک بہتر انداز میں سنسنی پھیلائے بغیر لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں نا؟ میرے پاس جو میسیجز ہیں, ایک تو میں میسیج پڑھ لوں گی, دوسرا آپ پڑھیں گے. مجھے یقین تھا یہ میسیج نہیں پڑھیں گے, اسی لیے مجھے دے دیا انہوں نے میسیج کہ یہ مجھے دے گی اور میں اس کو, یا یہ پڑھے گی تو پھر مذاق اڑے گا, ہے نا. پڑھو نا پلیز, ٹرائی تو کرو. سوری, دونوں پڑھیں گے. خالص اردو میں نہیں پڑھ سکتی, اس وجہ سے وہ شعیب پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے. آپ بڑے ہیں نا, بزرگ ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے اتنی خالص اردو پڑھنے کا. پلیز پہلے آپ وہ پڑھیں نا, میں پریکٹس کروں اس کی تاکہ ایج پہ کوئی بات نہیں کرنے دیتے, نو کمپرومائز. اچھا جی, قاسم اعجاز ہیں فاروق آباد سے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم. رائزنگ پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جہاں ہر معاشرتی پہلو پر بات ہوتی ہے. پلیز آپ اپنے پروگرام میں ایک ٹاپک یہ بھی رکھیں کہ مردوں کے بڑھتے ہوئے پیٹ کی وجوہات کیا ہیں. کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کے باوجود بھی پیٹ اسی طرح بڑا ہوا ہوتا ہے. یہ واقعی ایک بہت مین ایشو ہے, مذاق اپنی جگہ, بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں بات کی جائے کہ کیوں توند نکلی ہوتی ہے. اس میں باڈی شیمنگ کہیں نہیں آتی. پلیز, جو آپ کی صحت کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ کو ڈسکریج کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آگے چل کے واقعی رکھیں ٹاپک کہ کیا ایلیمنٹس ہے. ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی
کہ ایک مین وجہ اسٹریس بھی ہوتا ہے کہ یہ اسٹریس بیلی جس کو کہا جاتا ہے وہ مردوں کا اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریس بھی کچھ چیزوں کا زیادہ لیتے ہیں یا اسٹریس اب کچھ شیئر نہیں کرتے, اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایٹنگ ڈس آرڈر یا پھر ڈائجیشن کے ایشوز اس طرح یہ لنکڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں. اوبیسلی آپ کی گٹ جو ہے اوور آل وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہم نے سوشل میڈیا سے ضرور پڑھی ہیں, بٹ ہم ایکسپرٹ کو بلائیں گے, نیوٹریشنسٹ کو بلائیں گے, اینڈ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو اپنے پروگرام میں اس ٹاپک کو حصہ ضرور بنائیں. پہاڑوں پہ رہنے والوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کی روٹین ایسی ہوتی ہے نا. یس, میں کہہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب روٹین بنانی پڑتی ہے آپ کو سونے جاگنے کی. آج آغاز میں بھی بات ہم نے کی تھی یہ. سو جو کھانے پینے کی روٹین ہے ہمیں دیکھیں لیم ایکسکیوزز سے نکلنا پڑے گا کہ چونکہ میری روٹین ایسی ہے, چونکہ میری شفٹ ایسی ہوتی ہے, کیونکہ میں اس وقت کھانا کھاتا ہوں, کیونکہ میں نہیں چل پایا, کیونکہ میں بزی تھا. اسکرولنگ میں سارا ٹائم مل رہا ہے, ہم ٹائم سمہاؤ ویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے لیے وقت نکالنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ پہ بہت سے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں. اگر آپ ایک فیملی کو ہیڈ کر رہے ہیں سو اس پوری فیملی ممبرس کی جو ذمہ داری آپ پر ہے, تو آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, چونکہ آپ خیال رکھیں گے تو آپ بہتر طور پہ ارن کر سکیں گے, اور وہ جو سارے ممبرز آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں آپ ان کا صحیح سے خیال رکھ سکیں گے. تو پلیز 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 اپنا خیال رکھیں, اپنا ٹائم نکالیں. ایک اور جو میسج آیا ہے وہ ہے فوزیہ ناہید صاحبہ کی طرف سے لاہور سے. وہ انہوں نے کچھ شعر و شاعری کی ہے جی, تو کی بھی مار کے حق سے متعلق ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہیں پر کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ آپ نے مجھے بخش دینا ہے. بنیانم مرصوص ہے مارکہ حق, المدد قدوس ہے مارکہ حق. دشمن نے للکارا اور ہم آہنی دیوار بنے اور لڑے مارکہ حق. ڈرے نہیں اور جھکے نہیں, ڈٹے رہے اور جیتے مارکہ حق. سلام ان وطن کے بیٹوں پر جاں واری, ہاں جیتے مارکہ حق. تھوڑے تھے پر بھاری تھے ناہید, جیسے بدر کا میدان تھا مارکہ حق. تو فوزیہ ناہید صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ساتھ لکھا ہے, میں نے خود لکھی ہے, ضرور شامل کیجیے گا. تو وی ہیو ٹرائیڈ کہ ہم سے شامل کریں. تھینک یو ویری مچ جی. آپ تمام جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں میسیجز کر رہے ہیں, کچھ میسیجز شیئر کیے ہیں. دوسری بات یہ کہ پلیز ڈسکریج نہ ہوا کریں کہ شامل نہیں ہوتا, پیغامات شامل نہیں ہوتے تو ہم کیوں بھیجیں, ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. نہیں, تم اپنے آپ کو رکھ کے سوچو نا, تم نے اتنے پیار سے لکھا اور شامل نہ کیجیے, بندہ ڈسکریج ہوتے تو ہم شامل کریں گے. میں یہ بات کروں, کوشش ہم ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تک پہنچ بھی رہے ہوتے ہیں میسیجز, ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک کمیونیکیشن کا جو سلسلہ ہے نا وہ 2 وے لازمی ہوتا ہے, تو وہ ہونا بھی چاہیے. اچھا جی, آگے بڑھیں گے. اور آج تم یاد بے حساب آئے, آج ہم یاد کریں گے پاکستان کی نامور اداکارہ ذہین طاہرہ صاحبہ کو. آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے 45 برس 45 ایئرس ٹیلی ویژن کو دیے, اس سے منسلک رہیں. ہمارے بہت ساری یادیں, بہت سارے ایسے ڈراماز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ان کے حوالے سے چل رہے ہوں گے, جہاں پر انہوں نے بہترین اداکاری کی ہے. 700 سے زائد جو ڈراماز ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں. ایگزیکٹ نمبر دیکھیں, ہم 700 سے زائد کہہ پائیں, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ آپ نے اس میں, اور ہر کردار جو ہے وہ آپ نے بخوبی نبھایا ہو. ایبسلیوٹلی. اور 2019 تک جس طریقے سے آپ نے کام کیا, آئی تھنک وین شی واز 11 تو انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, بیکاز 1960 سے لے کے اب 2019 تک جس طریقے سے ان کا کام ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. 2013 میں تمغہ امتیاز سے انہیں نوازا گیا. آج ان کی جو کہ برسی منائی جا رہی ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک بات ہمیں اکثر سوشل میڈیا پہ نظر آتی تھی کہ پاکستان میں 2 ہی مسئلے ہیں, ایک کالا رنگ اور ایک کالا جادو, کیونکہ دیواروں پہ یہ لکھا ہوتا تھا. اب اچھی بات یہ ہے کہ دونوں معاملات پہ خاصی حد تک اویئرنیس آ گئی ہے اور چیزیں خاصی بہتر ہو چکی ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم وظائف کی بات کریں گے کہ کیسے ہم ہر وظیفے کا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز ایسی سچویشن ہوتی ہے, کوئی مشکل سچویشن ہوتی ہے, آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیسے آپ نے کوئی وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے, اس کا ذرا ایک طریقہ ہے, ایک سلیقہ ہے, ایک انداز ہے, کس طریقے سے گائیڈنس ہے ہمارے دین میں, اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا مذہبی اسکالر مفتی اسامہ چترالی صاحب نے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ روٹین میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں اکثر لوگ مذہبی اسکالرس کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے بھی ہیں جی کہ مجھے رزق میں اضافے کا وظیفہ بتا دیں, میری شادی نہیں ہو رہی تو مجھے وظیفہ بتا دیں,
میری یہ پریشانی ہے، یہ فکر ہے، یا میں پریشان ہے، تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ دل میں سکون آ جائے. تو ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے پاس ظاہر بہت سے لوگ کالز کرتے ہوں گے یا ملتے ہوں گے. شادی سے سٹارٹ کرتے ہیں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ ہوتا ہے اس کا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے خود قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو سکون اور راحت اور اس کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ذریعہ ہے وہ ذکر ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس پر جو ہے معیشت تنگ کر دوں گا. اور خاص طور پہ اس کے لیے جو ہے ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن جو ہے انہیں اندھا اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں باتوں سمجھنے کے لیے جو مفسرین نے لکھی کہ انسان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ذکر جو ہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے. بالکل صحیح. مطلب انسان جس کی یاد میں زیادہ رہتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی. مطلب آپ وہ جیسے ایک واقعہ ہے والد صاحب ہمارے سناتے ہیں، تو ان کے ایک دوست تھے، تو کہتے بالکل ان کا آخری وقت تھا، تو لیکن وہ ایک ہی ان کی زبان سے ایک ہی چیز نکلتی تھی، ہاؤس فل ہاؤس فل. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں. اینڈ ہی واز لائک، تو بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو ان کا منشی کھڑا وہ رو رہا، تو والد صاحب نے کہا یار اس کی کیا حالت تھی؟ کہتا بس ان کی ایک ہی کال آتی تھی دن میں، پورا دن کی پریشانی تھی. سنیما تھا اور یہ پوچھتے تھے کہ یار ہاؤس فل ہوا کہ نہیں، ہاؤس فل ہوا کہ نہیں. اور کہتے ہاؤس فل کیسے کرنا ہے، کیا ہے. تو وہ مطلب وہ جب گیا بھی اس دنیا سے تو اسی عالم میں گیا. ٹھیک ہے. تو یعنی انسان کے اوپر جو ہے جو چیز اپنی اوپر کیفیت طاری رکھتا ہے اسی کے ساتھ کنیکٹ ہے. اچھا، بات آتی شادی کی، تو بالکل موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نکلے ہیں وہاں سے تو انہوں نے دعا مانگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں پورا وہی واقعہ ہے کہ وہ پانی کے لیے پہنچے اور وہاں انہوں نے شعیب علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹیوں کو دیکھا، ان کو پانی بھرنے میں مدد کی. اور بعد میں تو علماء کا کہنا ہے کہ بھئی اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں کہ بھئی مسجد میں جھاڑو لگا دو کرتے. اچھا، یہ نا بعض چیزیں مجربات کی ہوتی ہیں، صحیح، جنہیں ہم کہتے ہیں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کسی کا کوئی اس نے چیز پریکٹس کی ہوتی ہے، اس کو کچھ مل جاتا ہے. ہم اس کو شرعی اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم اس کو کوئی سنت یا جسے کہتے ہیں انڈورسمنٹ اس کی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے عمل، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ یہاں ہمارے تبلیغ میں 4 مہینے نکل جاتے ہیں کہ بھائی اچھا یار شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، رستے میں کسی کو اچھا لگ جاؤں گا تو بیٹی دے دے گا. ٹھیک ہے. تو مختلف ہیں طریقے، لیکن یہ ہے کہ جو مجرب اعمال میں وہ یہی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کا جو بہترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، وہ افضل الدعاء استغفار ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ میں اپنی چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وقت استغفار کیا کرو. اوکے. ٹھیک ہے. استغفار جو ہے کیا ہے، انسان کی جسے کہتے ہیں وہ دل پر جو بوجھ ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں آپ پہ درود پڑھوں، ایک گھڑی پڑھوں، انہوں نے کہا تھوڑا بڑھا دو تو اچھا. انہوں نے کہا اچھا میں جسے کہتے ہیں چوتھائی پڑھ لوں حصے میں دن میں. انہوں نے کہا کہ بہتر ہے اور بڑھا لو. انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کو آدھا کر لوں. اور یہاں پہنچتے پہنچتے انہوں نے کہا کہ اگر میں پورا دن درود پڑھوں، انہوں نے کہا اس کے بعد تو میں دنیا اور ما فیہا میں جتنی اس سے کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو درود شریف ہے. اب آخری بات اس میں کہ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے تو یا استغفار، مطلب نا ترتیب کیا ہونی چاہیے. تو اس میں یہ کوئی میں کہوں کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں، لیکن اس طرح سے میں نے اس کو سمجھا اور میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جسے کہتے ہیں پہلے خوشبو لگائیں گے یا پہلے کپڑے کی نجاست کو دور کریں گے. نجاست کو دور کریں گے تو یعنی پہلے اپنے اوپر سے جو ہے استغفار کر کے وہ بوجھ اور وہ گند اتار لیں اور درود شریف کو ایک خوشبو سمجھتے ہوئے استعمال کریں تو انشاءاللہ سارے اپنا اپنا طریقہ. اور اینڈ میں یہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیت میٹر کرتی ہے. اللہ نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس حساب سے. اچھا، کالے جادو کی اگر ہم بات کریں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. کالا جادو یہ وہم ہے یا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے وہم تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا آیت 102 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ ذکر فرماتے ہیں ہاروت و ماروت کا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یعلمون، وہاں بتایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ وہ شیطان جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب قوم میں جو ہے، اب یہ اس میں ہے کہ وہ بعد میں پہلے، ٹھیک ہے، وہ اس میں اختلاف ہے
کہ لیکن وہ بعد میں زیادہ تر کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گزر گئے تو شیاطین جو ہے وہ آزاد ہوئے، انہوں نے انسانوں کو جو ہے نا یہ جادو اور اس کام پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اور ہاروت و ماروت کو پھر اللہ نے بھیجا وہ سارا. تو اس میں بہت سے کہ لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی کہا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس میں سمجھنے کی بات ایسی ہے کہ جادو ہونا برحق ہے انسان کا جیسے، لیکن اس میں جیسے کہتے ہیں نظر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر کے گھڑے تک پہنچا تو سکتی ہے. نظر زیادہ خطرناک ہے. جی نظر دیکھیں، نظر کا ہونا جیسے باقاعدہ ذکر صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی جسم کی طرف ان کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے دیکھا تو وہ وہیں گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ایک پانی جمع کروایا، پہلے پانی میں ان کو بٹھایا جن کی طرف سے یہ بات چلی تھی، ان کو بٹھایا اور پھر انہیں اٹھایا، پھر ان کو اس پانی میں بٹھایا، تب جا کے ان کی حالت بہتر ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نظر برحق ہے، ٹھیک ہے، جادو ہونا برحق ہے. اچھا لیکن کیا یہ اثر کس کی وجہ سے کرتا ہے کہ جب انسان دیکھیں انسان کا پورا جو دائرہ کار ہے وہ اللہ کے مطابق وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہی مسلمان کے یقین ہونا چاہیے کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر آپ پہ ایسی کیفیت آ بھی گئی ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پہ امتحان ہے. اس میں اب کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا لوگوں کی کال آتی ہے، اب مجھے عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے لگ رہا ہے گھر پہ پریشانی وہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو اور دلوں کو ویران مت کرو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. ٹھیک ہے، جس گھر میں بھی انسان کو مشکل یا اس پہ دو چار ہو تو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. اچھا میں لوگوں کو دیتا ہوں، کہتے ہیں کوئی چھوٹی جی سورت دے دو نا، یہی مسئلہ ہے نا، انسٹنٹ سم تھنگ، کوئی تعویذ آپ دے دے، کچھ دے دے. اچھا وہ تعویذ میں کیا لکھا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے 50,000 دینے کو تیار ہو سارا. اچھا یہ شیطان جو ہے نا سب سے پہلے انسان کو جس کام پہ لگاتا ہے وہ یہی ہے کہ مالک سے کاٹنا. لیکن اگر میرا یقین اپنے اللہ کے ساتھ ہوگا نا، میرے اللہ ہی مجھے ٹھیک کریں گے. اس میں ڈیفینیٹلی اللہ قرآن کہتا ہے یہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنا شروع کیا، ان کو کیا لگتا ہے ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، بے شک ہم ان کو آزمائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اتنا حق انسان پہ ہے، جس کو اس نے بنایا ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹیسٹ سے اسے گزارتا ہے تاکہ جب اس کو نعمت ملے وہ اس کی قدر کرے. ٹھیک ہے، تو وہاں جو ٹیسٹنگ فیز ہے اس میں انسان کئی دفعہ ہڑبڑا کے اس طرح کے انسٹنٹ لیتا ہے، اور یہ سب شیطان، جیسے والدہ کو ہو گیا جی کہ بچہ رونا شروع ہو گیا. اب یہ عمومی ہے، واضح ہے کہ بچے کو شیطان رلاتا ہے، تنگ کرتا ہے تاکہ اس کی والدہ پریشان ہو. اور اس میں جو ہے باقاعدہ جسے کہتے ہیں علماء صلحاء لکھتے ہیں کہ اس کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ماں ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے بچے کو چپ کرانے کا جو غیر شرعی ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ حالت آئی، دنیاوی طور پہ حالت آئی، اور یہ بھی حالت جو آئی اس کو لبید بن عاصم نے جو حرکت کی یہودی نے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے. تو کیا ہوا، معوذتین آ گئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، دھاگے کھولتے جائیں اور کام ہو گیا. تو جب آپ کے پاس ایک ٹریک موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ آخری سربا کہ آپ نے کہا کالا جادو کیا ہے، جتنے بھی اس کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کالا جادو ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے پاکستان ہے اس میں کوئی کرنے کا نہ بندہ اہل ہے نہ کر سکتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ بازی کر کے وہ سارے، ہاں البتہ بنگلہ دیش ہے، اس طرح کے ووڈو کا آپ نے نام سنا ہوگا، افریقہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں قبالہ ایک ہے، وہ ان چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی نہیں. لیکن میں پھر بھی میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں جب تک اللہ نہ چاہے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بٹ یو نیور نو کہ کوئی ہو، کیونکہ لوگ اکثر چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا، گھر کے اندر سے بعض اوقات تعویذ نکلتے ہیں، ان کے اوپر بہت، جب آپ ان کو کھولتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب سی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ڈرانے کی غرض سے ہیں یا واقعی وہ کالا جادو ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ان تعویذوں کو کھولنا چاہیے، ان کو بہانا چاہیے، جلانا چاہیے، کسی عالم کے پاس لے جانا چاہیے؟ کیا کریں ایسی صورت میں؟ دیکھیے اگر پیسے بہت زیادہ ہیں تو مجھے کانٹیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اگر مفت میں کام کرانا ہے تو بھی ٹھیک ہے. بات ایسی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اگر مل گئی تو اس کو فوراً کسی آگ میں پھینک دیں، جھونک دیں اس کو، ٹھیک ہے، اور فوراً سے آرام سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو کہ بھائی ابھی دلی اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ سورہ بقرہ کی ایک دفعہ تلاوت کر کے پانی میں دم کریں اور ہر گھر کے جسے کہتے ہیں نا کونے میں چھڑک دیں، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ جو ہے ایسی ساری چیزوں کی بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے،
کہ جو انسان کو یہ وہم کی خاص طور پہ لگی ہوتی ہیں. اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو وہم کی بیماری بڑھے. نہیں کہ گھر سے تعویذ نکلنا از ناٹ وہم. دیکھیں ایسا ہے کہ تعویذ آنا اور تعویذ پر یہ اعتقاد ہو جانا کہ یہ میرا نقصان کرے گا. لیکن انسانی ذہن تو یہی کہتا ہے نا کہ کسی نے رکھا ہے تو کسی مقصد سے ہی چھپا کے رکھا ہے. لیکن دیکھیں جب اللہ کا قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہاروت و ماروت کا میں تھوڑی تفصیل بتاؤں. لوگ پتہ ہے کیا ہے کہ ان کو اللہ نے سزا دے کے میں تفصیل میں جائیں تو آپ تفصیل میں دیکھ لیں ٹانگا. لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اللہ نے ان کی کیفیت ایسی کر دی کہ لوگوں سے غیر شرعی کام کروا کے ان کا جسے کہتے ہیں ان کو جادو وغیرہ یا ایسی کوئی چیز بتاتے ہیں. یہ مشہور ہے ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ کوشش کر لو جو کر لو میں جب تک نہیں چاہوں گا یہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس میں مفتی صاحب یہ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر اللہ نے فرمایا ہے ہم سب اللہ کے احکامات کے آگے ہی ظاہر سر جھکاتے ہیں. لیکن وہی آپ نے بات کی نا کہ اللہ امتحان میں بھی تو ڈالتا ہے نا انسان کو. سو یہ ایک امتحان بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہم نہیں ہے بٹ واقعی ایک چیز نکل رہی ہے, اللہ کا امتحان ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے کلام کے ذریعے اس کو ختم کریں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. آپ نے جو بات کی اس میں جتنے بھی ہمارے پاس لوگ اس طرح کی کوئی چیز لاتے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ساری فرضی ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نے یہی کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دوا کہ ہر مرض کی شفا الا حرم سوائے وہم کے. کیا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے کالا جادو کروایا ہے تو وہ کس نے کروایا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے, اس کے پیچھے کروانے والا کون ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی ڈائگنوسٹک یا پیتھولوجی اسلام کے ہاں کوئی ڈیفائنڈ تو نہیں ہے, لیکن ہاں آپ دیکھیں گے جو عاملین ہوتے ہیں چاہے وہ آپ یہودیوں میں دیکھیں گے, عیسائیوں میں دیکھیں گے, مسلمانوں میں دیکھیں گے, ان کا پیٹرن ایک ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی عامل سے علاج آپ شرعی طور پر نہیں, لیکن یہ ایسے ہی علاج ہے جیسے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس کے ایکسپرٹ کے پاس چلے گئے, تو اس میں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بس وہ کوئی غیر شرعی کام آپ کو کرنے کا نہ کہہ رہا. ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ ادھر ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کا علاج کر بھی دیتے ہیں, تو آپ صرف یہ دیکھ لیں. لیکن بہترین یہی ہے کہ جس نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے جو نظام چلا رہا ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ, کیونکہ جب آپ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, میں نے معذرت کے ساتھ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ریسورسز بھی ضائع کر دیے. میں جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں, بہت فیملی کا ہے کہ ایک ہماری بچی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. بہرحال میں نے منع بھی کیا کہ آپ اس کو نہ کریں, یہ چھوٹے سے معاملات ہیں آپ کر لیں. بہرحال وہ چلے گئے کسی کے بعد. اب وہ بچی ٹھیک, لیکن بعد میں جب اس کو دیکھا گیا اور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جس بندے کے بعد علاج کرانے گئی تھی وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو ہی ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. یہ بھی کر سکتا ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی اپنی, اب آپ نے کہا نا اللہ نے تو کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٹھیک ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اسی کیفیت پہ, ٹو میں مت لگے لوگوں کی. ٹھیک ہے ہاں کسی نے کر دیا ہے اس کی طرف جسے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب یہ اسی کی طرف لوٹا دے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور صرف کہتے ہیں سورہ بقرہ کا آپ عمل کو رکھیں. میں نے خود انسان اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. میرے زندگی کا 1.5 سال ایسا آیا, مطلب کئی جگہ ڈگمگایا, اچھا یار اب کسی کو چیک کرا دوں پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب آپ ایک سکسیس کی پیک پہ جا رہے ہو, اچانک آپ کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ پیسے بھی لگا رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن اب جا کے محسوس ہے اچھا اللہ وانٹڈ ٹو ٹریک می رائٹلی, کہ میں جس کام کی طرف جا رہا تھا وہ آگے جا کے میرے جسے کہتے ہیں بہت نقصان, میرا اسپریچولی بھی نقصان, اللہ صحیح راستے پہ آپ کو خود ڈال دیا, اللہ صحیح راستے میں صرف لانا چاہتا تھا. لیکن یقین مانے لوگ مجھے آگے کی مشورہ دیتے تھے, یار فلاں ایک ہے صاحب ہیں ان کے پاس آپ چلے جاؤ ذرا چیک کرا لو. میں نے کہا یار ان صاحب کو جو میں نے دینا ہے نا وہ میں اپنے پہ خرچ کر لوں, اپنی بیوی پہ خرچ کر لوں, انشاءاللہ جو اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کا دیا میں انشاءاللہ پڑھوں, اللہ خیر. لیکن حالات 1.5 سال لگے الحمدللہ اب جا کے, اور بعد میں آپ کو معلوم ہو. تو ہاں صرف, اور میں نے اس میں ایک ہی دیکھا جب اللہ کی طرف متوجہ رہا نا میرے کام خود بخود بنتے گئے, الحمدللہ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. مفتی صاحب کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا وہم غالب آ جاتا ہے؟ چلے میں تعویذ گھر سے نکلنے کی بات اب نہیں کر رہا. فار ایگزامپل اکثر ہوتا ہے جی مجھے خواب آیا اور میں نے چھپکلیاں دیکھیں, جب میں اٹھا تو وہ ڈر گیا, یا جی وہ میرے کپڑے تھے وارڈروب میں اس میں کٹس لگے ہوئے تھے, یا میں نے ایسی کوئی چیز گھر میں دیکھ لی, تو فوراً سے نا آپ کسی اور طرف جاتے ہیں. اب یہ عین ممکن ہے گھر میں چوہے ہوں اور وہ کتر گئے ہوں, کتر گئے آپ. میں ابھی تھوڑی سی اپنی آپ نے بات کی تو مجھے ابھی میں نے گھر کی شفٹنگ کی ہے 1-2 دن پہلے, تو شفٹنگ میں ایک تعویذ نکل آیا, تو میں نے ایسے ہی دیکھا, اچھا میں اس کو کھولا اور اسے چلا. اچھا تھوڑی دیر بعد ایسے لگا جیسے نا مطلب مجھے محسوس کرا رہا, اچھا وہ تعویذ جلانے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, مجھے اندر سے خود ہی یہ فیلنگز آ.
تھوڑی دیر میں بیٹھا, میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. میں نے کہا یا اللہ, میں نے سینے سے جلایا, نہ میرا اس پہ اعتقاد ہے, میں آپ کو مانتا ہوں, آپ ہی نفع نقصان کر سکتے ہیں, آپ کے میں ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. اور یہ بات صرف جیسے کہتے ہیں گھر کی خواتین کو پتہ چلنے کی, سب نے ہائے 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 کچھ کریں, کوئی ختم کریں, کچھ کریں, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان وہم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر ایسے ہو بھی گیا, آپ کی گاڑی لگ گئی, کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی اور نقصان سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس میں اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور طرح سے اس کو اگر آپ پہ ایسا لگ بھی گیا, آپ کو گھر پہ لگ بھی گیا ہے, کیا پتہ آپ کو بھول گیا ہو, آپ کے اوپر کوئی چیز بھی, مچھر مر گیا ہو, اس کا کوئی چیز لگ گئی ہو, کوئی داغ لگ گیا ہو, آپ اس کو کسی اور چیز بنا دیں. عمومی طور پہ وہم سے بچیں. ہاں اگر ایسی کیفیت بہت ایکسٹریم کی آ گئی, جیسے ایک بندہ بیڈ سے لگ گیا یا وہ ہے, تو کوئی نہیں, اپنے طور پہ بھی علاج کریں, کوئی اچھا عامل تلاش کریں. ٹھیک ہے, عامل کو بس یہ دیکھیں کہ باعمل ہو, کہ وہ اللہ اور رسول سے ہٹا ہوا نہ ہو, کوئی غیر شرعی کام نہ کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ ہو پیچھے. جیسے ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے, ہمیں گھر گئے, انہوں نے کہا جی علاج کیا. میں نے کہا کیا کرنے, کہتے ہیں یہ دم شم کرتے ہیں. اچھا نماز کا وقت, میں کہا نماز, کہتے ہیں پیر صاحب کی اپنی نماز ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ, میں نے کہا کہ وہ بیٹھے بٹھائے پیر صاحب پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا پیر صاحب لو 50,000 روپے مجھے بتائیں. میں نے کہا بڑے مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا میرا 130 کلو وزن ہے, واش روم جانا, وضو کرنا, پھر آنا, نماز پڑھنا. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کو یہ نا پیسے لے کے طریقہ بتائیں کہ بیٹھ کے میری نماز ہو جائے, بس مجھے کچھ کرنا نہ پڑے, میں رات کو سو رہا ہوں, میری نماز ہو جائے. تو اس طرح کے لوگوں سے بچیں. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اور جسے کہتے میں, اور ساری خیر وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک ہی چیز ملتی ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور توکل یقین رکھیں, اپنا جو ایک آپ کے بیسک ہیں اس پہ تو رہیں ہی رہیں, اور اس کے علاوہ وہم سے بچیں, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے اور ہماری زندگی میں کچھ بھی برا ہو, تو ہم فوراً سے یہ سمجھتے ہیں, رائے قائم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوئے. مفتی صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. سو گریٹ ٹو ہیو یو. ظاہر وظائف کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم یہ بالکل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آیات, سورہ بڑی امپورٹنٹ ہے, گھروں میں تلاوت کریں, سورہ بقرہ کی کریں, سورہ رحمان کی کریں. یہ ساری جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کی ظاہر ہمارے سامنے ایویڈنس بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بیمار ہے, سورہ رحمان کی تلاوت کریں, اسے سنائیں. ایٹ دا سیم ٹائم سر نے بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, دم کریں پانی پہ, گھر کے ہر کونے پہ اس کو. کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اسی دعائی امید کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.